न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोशा महल मलऊन एमएलए राजा सिंह के ताल्लुक से सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। हैदराबाद में गोशा महल इलाके के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने फिर से एक मर्तबा मुसलमानों के खिलाफ आग उगली। सुन के मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी इतना बेशरम, जलील और घटिया हो सकता कि अपने आप को लाइमलाइट में रखने, अपना सियासी धंधा चलाने, किसी के भी मजहब को, धर्म को बुरा बोल सकता, इंसानियत और माँ बहन की इज्जत घटाने की कोशिश कर सकता। मैं राजा सिंह के खिलाफ कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन गया, लेकिन मेरे जहन में यही चल रहा था कि ये राजा सिंह तो सिर्फ अपने एमएलए होने के पोस्ट का फायदा उठा के ये सब कर रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारी पुलिस एमएलए को आसानी से गिरफ्तार नहीं करती। मैं अगर उसी अंदाज में पलटा के बोल दिया तो घर पे, ऑफिस पे 10-15 की टास्क फोर्स टीम आ जाती, उल्टे सीधे केसेस बुक कर देते। मामूली 4 लाइन अगर फेसबुक पे हम लिख दिए तो इमीडिएट फोन आ जाता कि पोस्ट निकालो। लेकिन पॉलिटिशियंस को यह सब छूट दे के रखे हुए है। और देखिए आप लोग, जितने मजहब के नाम पे अपना सियासी धंधा करने वाले पॉलिटिशियंस रहते, अक्सर ये लोग पब्लिक का वोट लेके मरद बनते, वरना उनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं रहती कि इस तरह से मुंह खोल सके। अब इन पे एफआईआर करके क्या करेंगे? पुलिस तो इनको गिरफ्तार नहीं करती, वो एफआईआर लेके उनके वकील अदालत में जाके कार्रवाई कर लेते और फैसला हो जाता कि वीडियो में वो आवाज उनकी नहीं थी। तो ये सब चक्करों में फंसते कौन, परेशान कौन होते? बस हम मुसलमान ही मजहबी एतबार से परेशान होते। तो यहां बताना यही मकसद है कि असल इसके पीछे घिनौनी पॉलिटिक्स है, और ऐसे पॉलिटिशियंस धंधे वाले रहते जो मजहब को प्रोडक्ट बना के अपना सियासी धंधा चलाते। इनकी औकात नहीं रहती कि ये अपने दम पे सियासत करे, अवाम का काम करके अवाम का दिल जीत के लीडर बने। ऐसे लोग मजहबी जज्बात में लाके अनपढ़ और बेरोजगार लोगों का झुंड तैयार करते, और वो झुंड को अपनी ताकत बता के अपने आप को लीडर साबित करते। कम वक्त पॉलिटिशियंस ही है जो मजहब का इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम का तवा गरम करते और उस पर अपनी शोहरत के सियासी रोटियां सेकते। उधर हिंदू और मुसलमान पुलिस में जाके आज तक हजारों एफआईआर करवा लिए, कई मर्तबा रोडों पे एहतजाज कर लिए, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ हिंदू मुस्लिम अवाम ही परेशान होती और सड़कों पे पुलिस के लाठी गोली खाती। ये पॉलिटिशियंस एक दूसरे को लड़ा के महात्मा बने हुए हैं, मर्द मुजाहिद मुहाफिज बने हुए हैं। इन लोगों की वजह से किसी का मजहब महफूज नहीं रहा, और खास तौर पे मुसलमान महफूज नहीं है। जिस वक्त ये लोग मजहब का नाम लेना बंद कर देंगे ना, तो इनको इनके खुद के रिश्तेदार तक वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनमें अपने दम पे सियासत करने की, अपने दम पे लीडर बनने की काबिलियत नहीं है। ऐसे लोग मस्जिदों और मंदिरों के पास बैठे फकीरों से भी गए गुजरे रहते। कम से कम फकीर अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे खैरात मांग के किसी को लड़ाता तो नहीं, लेकिन मजहब के नाम पे वोट की शक्ल में सबसे बड़ी खैरात इन लोगों को ही मिलती, और उस खैरात से ये लोग अपने आप को लीडर बता के हिंदू मुसलमानों पर ही डिवाइड एंड रोल पॉलिसी चलाते। और मजहब के जज्बात में बह के वोट देने वाले इनको अपने मजहब का मुहाफिज समझ लेते। हम मुसलमानों में भी मजहब का इस्तेमाल करके मुसलमानों को जज्बाती बेवकूफ बना के अपने आप को मर्द मुजाहिद बताने वाले पॉलिटिशियंस है। मैं आपको बता दूं कि तारीख के पन्ने पलटेंगे तो राजा सिंह पर सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वालों में मेरा नाम सबसे पहले है। मैं राजा सिंह को डायरेक्ट बोला भी था कि तुमको जैसा सियासत करना है, जो करना है कर लो, लेकिन हम मुसलमानों का और हमारे मजहब का नाम मत लो। तुम्हारी सियासत तुमको मुबारक और हमारा मजहब हमको मुबारक। तो राजा सिंह का जवाब था कि पहले तुम तुम्हारे वो 2 भाइयों को रोको जो हमारे मजहब के खिलाफ बोलते फिरते। तो मैं यहां पर पजल हो गया कि असल देखा जाए तो हम मुसलमानों की तरफ से तो आज तक कोई भी किसी दूसरे मजहब वालों के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोले,
لیکن ہمارے پاس بھی راجا سنگھ کے جیسے پولیٹیشنز ہیں جو مسلمانوں کا ٹھیکہ لے کے ہمارے مذہب، ہمارے مقدس نعروں اور ہمارے مسجدوں کا استعمال کر کے دوسروں پر آگ اگلتے، جس کا ریاکشن مسلمان قوم اور ہمارے مذہب کو بھگتنا پڑا۔ ارے راجا سنگھ تو ایک معمولی گلی کا لیڈر تھا، ایک معمولی کارپوریٹر تھا۔ اس کو نعرے تکبیر چیخ چیخ کے، ارے گو رکشکو ہم تمہارے باپ ہے، چیخ چیخ کے اس کو ایک مذہبی پہاڑ بنا دیے۔ 2010 سے انہیں مسلمانوں کے سر پہ تانڈو کر رہا، 100 سے زیادہ اس پہ FIRs ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے مذہب کو برا بول رہا، اللہ، رسول، قرآن کی بے حرمتی کر رہا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا ہمارے مذہب والوں نے زندگی میں کبھی بھی نہ راجا سنگھ کو برا بولا، نہ اس کی پارٹی کو برا بولا، نہ گو رکشکوں کو برا بولا، نہ کسی کے مذہب کو برا بولا۔ مسلمان ان حرکتوں سے پاک ہے، لیکن چند پولیٹیشنز ہیں جو ہم مسلمانوں کا اور ہمارے مذہب کا ٹھیکہ لے کے ہماری ریلیجیس آئیڈینٹی پہ سیاست کرتے۔ اسی لیے جتنے بھی پولیٹیکل اپوزیشنز ہیں وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو اذیت دیتے اور ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کر کے پولیٹیکل رائیولری کا ہم سے بدلہ لیتے۔ میں ان پولیٹیشن سے پوچھنا چاہوں گا کہ کدھر ہے ملت کے نقیب، ملت کے حبیب، ملت کے محسن، امت کے محافظ بننے والے، اپنے اپنے ویڈیوز میں دینی غزوے کے بیک گراؤنڈ لگا کے اپنے آپ کو دینی مجاہد بتانے والے؟ کدھر ہے دن رات تقریرہ کرتے پھرنے والے، ویڈیو بیانہ دے کے مسلمانوں کی ٹھیکیداری لینے والے، مسلمانوں اور دین اسلام کے نام پہ ووٹ کی خیرات مانگ کے مسلمانوں کے محافظ بننے والے؟ کدھر ہے علماء دین کو برا کہہ کر ان کے وجود کو ختم کر کے اپنے آپ کو بڑے عالم اور مسلمانوں کے مسیحا بتانے والے؟ مسلمانوں کے علماء کو کھلے عام دھمکی دی جاتی کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تمہارا گھر سے نکلنا بند کروا دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اپنے خود کے شہر، خود کے محلے، خود کی گلی میں راجا سنگھ مسلمانوں کو اتنا بول دے رہا، کرنا تھا ذرا آپ تقریر، دھمکانا تھا ذرا اس کو، راجا سنگھ تیرا گھر سے نکلنا بند کرا دوں گا، دینا تھا ذرا اس کو دھمکی۔ علماء دین کو گھر سے نکلنا بند کروا دوں گا بولنے والے طاقتور سیاسی خدا، ذرا اپنے بغل میں بیٹھے راجا سنگھ کا گھر سے نکلنا بند کروا کے بتانا تھا۔ ڈیلی نیند میں سے اٹھتے ہی چائے بسکٹ والی پریس میڈیا کو بلا لے کے گھیر لے کے انہیں یہ بولا، انہیں ویسا کرا، انہیں ویسا کرا بول کے ٹائم پاس کرنے والے، ادھر اپنی خود کی ریاست میں، اپنے خود کے شہر میں، اپنے خود کے محلے میں اپنی گلی والے مسلمانوں کے مذہب کو اچھال رہا، مسلمانوں کی عزت اچھال رہا، مسلمانوں کی ماں بہن کے تعلق سے بیانات دے رہا۔ تو اب وہ چائے بسکٹ کی راتب کی میڈیا کو بلا کے راجا سنگھ کی حرکت بتانا تھا۔ پورا رمضان ہماری مسجدوں کو اپنی سیاست کے واسطے استعمال کرے، آج جب مسلمانوں پہ بات آ رہی تو گھر کی لونڈی سیاست منہ چھپا رہی۔ ہم مسلمانوں کی مسجد میں ٹھہر کے ساورکر ٹیررسٹ ہے کا بیان کرتے، ہمارے مذہبی جلسے رحمت للعالمین میں ٹھہر کے BJP، مودی، RSS، ہندوتوا کا ورد کرتے، ہمارے مذہب اور مسلمانوں کے نام پہ بڑے بڑے تقریراں کرتے، ہمارے مقدس نعرے اور کلمے چیختے، لیکن جب مذہب اور مسلمانوں پہ پلٹوار ہوتا تو منہ چھپا کے انجان بن جاتے۔ تقریروں میں تو مسلمانوں کو ایسا طیش میں لاتے جیسا اب سیاسی اسٹیج سے مذہبی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ مسلمانوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات ہوگی۔ تو ذرا کرو نا راجا سنگھ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات۔ بازو گلی میں گوشہ محل میں بیٹھ کے مسلمانوں کی ماں بہن کی عزت کو اچھال رہا انہیں۔ مسلمانوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا چیخا جاتا تو ہو صاحب 65 سال سے خالی تھر تھر کانپ رہے مسلمانہ، پوری مسلمان قوم آپ کی نظر میں ڈرپوک ہے، آپ ہی ایک محافظ اور مجاہد ہے، آپ ہے نا اکیلے مسلمانوں کے مرد مجاہد، مسلمانوں کے مسیحا، ہمارے دین اسلام کے ٹھیکیدار۔ بچانا تھا ذرا مسلمانوں کی عزت راجا سنگھ سے۔ ہمیشہ سے اتنا بولتے آ رہا راجا سنگھ مسلمانوں اور دین اسلام کے خلاف، تو آج تک کیا کرے آپ بتائیے مسلمانوں کو؟ اللہ، رسول، قرآن، مسلمانوں کی ماں بہن کی عظمت کے تعلق سے انہیں لگاتار کچھ نہ کچھ بولتے جا رہا۔ آپ مسلمانوں کے اپنے آپ کو محافظ بتانے والے، سب کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنے والے سیاسی خدا، سب سے زیادہ اپنے آپ کو طاقتور بتانے والے، اپنے آپ کو کنگ میکر کہنے والے، تخت پہ بٹھانے والے، تختے پہ لٹانے والے،
وہ سن کے بارش کا پتہ بتانے والے، علماء دین کو دھمکیاں دینے والے، علماؤں کی بے عزتی کر کے اپنے آپ کو ولی صفت بتانے والے، طائف کے واقعات، کربلا کی جنگ کے قصے سنانے والے، جو اپنے سامنے نہیں جھکتا اس مسلمان ایمان والے کو یزید، نمرود، فرعون، غدار، منافق، میر صادق، میر جعفر کہہ کے اپنے آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درجات سے جوڑ لینے والے۔ تو ذرا مسلمانوں کو بتائیے، آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا راجہ سنگھ آخر آپ کا کون ہے، کدھر ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو بچانے پولیٹیشین کو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بھیجا ہے کہہ کر تقریر میں چھٹکے مارنے والے، نکلو اور جا کے بتاؤ آپ کے سیاسی پیغمبر کا اثاثہ لے کے کدھر ہے؟ کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے کہہ کر مسلمانوں کو جذبات میں لانے والے، کربلا سے آواز آ جا رہی، ادھر بازو گوشہ محل سے آواز سننے نہیں آ رہی، جل سے تقریراں کر کے مودی مودی یوگی کا ورد کر کے آ بابا آ، ہے دم تو حیدرآباد آ کہہ کے للکارنے والے۔ ارے آ گیا صاحب، آپ کے یوگی اور مودی کا پٹھا آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، 16 سال سے آپ کے آفس کے بازو کی آپ کے ایریے کا MLA بن کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بازو سے مسلمانوں کے نام پہ تانڈو کرتے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ایریے کے بازو کی بیٹھ کے کبھی اللہ رسول کی شان میں گستاخی کی کوشش کر رہا، تو کبھی یوپی کے سادھویوں کو بلا کے نکلو رے بلوں سے باہر، اپنے آپ کو شیر بولنے والوں، ہم تمہارے اللہ کو رامائن پڑھانے آئے بول رہا، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمانوں کی ماں بہن کی عظمت کو اچھالنے کے بیانات دے رہا، کدھر ہے؟ تقریروں سے پسینہ پسینہ ہو کے بڑی محنت کر کے گو رکشکوں کو للکارنے والے، ارے گو رکشکوں چیخ کے للکارنے والے، ہر بقرعید میں گو رکشکوں کو ہم تمہارے باپ ہے کہہ کر گاڑیوں کے پیچھے پھر کے ویڈیوز ماڈلنگ کرنے والے، مزے میں کوئی کمپرومائز نہیں کہنے والے، ہر تقریر میں 15 منٹ کہہ کر غیر مذہب کو ٹیز کرنے والے، مسلمانوں کے نام پہ غیر مذہب سے چھیڑ خانی کرنے والے، 15 منٹ بول کے ان کا مذاق اڑا کر انہیں للکار کے انہیں مسلمانوں کے خلاف جوش دلانے والے، 16 سال سے اپنے آفس کے بازو 5 منٹ کا راستہ طے نہیں کر سک رہے۔ چھوڑ دو صاحب، چھوڑ دو، چھوٹے کو بازو کے ایریے میں چھوڑ دو، کب تک صرف ہمارے مذہب کے نام پہ تقریریں کر کے جذبات میں لائیں گے؟ آسام، بہار، اتر پردیش، بنگال، 2,000 کلومیٹر دور جا کے وہاں کے مسلمانوں کو مذہبی جذبات میں لا کے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، ہم طاقت ہے بولنے والے، ادھر مسلمان جذبات میں آ کے 65 سال سے پوری فیملی کے ہاتھاں پاواں کاروبار سب مضبوط کر کے خود ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنے خود کے علاقے کے معمولی راجہ سنگھ کو نہیں روک سک رہے۔ 1500 کلومیٹر دور جا کے وہاں کے مسلمانوں کو کال کرو، میں 15 منٹ میں آ جاتا ہوں، بانکڑے پہلوانوں کے مونڈوں میں سے چڈے پلٹ دیتا ہوں بولنے والے، ادھر 5 منٹ کا راستہ طے نہیں کر سک رہے۔ مسلمانوں کی ماں بہن پر بات کر دیا نا، جانا تھا پلائی ووڈ کی ٹرک میں بیٹھ کے اس کے مونڈوں میں سے چڈے پلٹانے، تقریروں سے اپنے آپ کو ہمارے مذہب اور ہمارے مسلمانوں کا محافظ بتانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چیخنے والے، ہمارے مقدس کلمات نعرے تکبیر اللہ اکبر اور کلمہ لا الہ الا اللہ چیخنے والے، داڑھی ٹوپی کے نام پہ سیاست کرنے والے، آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہے، ڈیڈی ہے، پپا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں کہہ کر بڑے بڑے ناموں سے اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ٹھیکیدار و محافظ بتانے والے، آپ کے آفس کے بازو کا راجہ سنگھ، آپ کے ایریے کا BJP MLA، ابا پپا ڈیڈی آدم علیہ السلام کی اولادوں کے خلاف آگ اگل رہا، مسلمانوں کا نام لے کے ان کے ماں بہنوں کی بات کر رہا، جانا تھا ذرا ابا پپا ڈیڈی کے ایریے میں، تقریراں تو بڑے بڑے ہوتے مسلمانوں کے سامنے، یہ سر کٹنے تیار ہے، میں کفن باندھ کے نکلتا ہوں، میرے کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سو میرے جوتے کی نوک پہ ہے، آؤ دم ہے تو آؤ، مجھے مارو مجھے مارو، میں مرنے تیار ہوں، یہ سب چیخ چیخ کے تقریراں کرنے والے، ذرا بازو گوشہ محل جانا تھا، کوئی اسرائیل، فلسطین، چائنا، لداخ، UP، آسام، بنگال جانا نہیں ہے، بس اپنے آفس کے بازو
صرف 5 منٹ کا راستہ ہے. وہاں جا کے اپنے یہ باتیں ذرا راجہ سنگھ کو سنا کے آنا تھا. بقرعید میں گاڑیاں چھڑانے آ جاتے مرد مجاہد. اولڈ سٹی کے فٹ پاتھ اور روڈوں کے ڈبے ہٹاتے ہی آ جاتے مرد مجاہد. لیکن اپنے بازو کا MLA مسلمانوں کے خلاف آگ اگل رہا تو کوئی سیاسی مرد نظر نہیں آ رہا, کوئی سیاسی مجاہد نہیں دکھ رہا. رات میں اگر ہوٹل 3 بجے تک کھلے رکھنا رہا تو پورے MLAs مل کے کمشنر صاحب کے پاس جاتے, DIG صاحب کے پاس جاتے. اب جب اپنے ایریے کا راجہ سنگھ مسلمانوں کے خلاف اتنی آگ اگل رہا, مسلمانوں کی ماں بہنوں کی بات کر رہا, تو نہ کمشنر صاحب کے پاس جانے ہوتا نہ DIG صاحب کے پاس. پھر دیکھے تو مسلمانوں کے محافظ جلسوں میں ٹھہر کے اتنے بڑے بڑے حدیثاں سناتے, کربلا کی جنگ کے قصے سناتے, مگر مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن کرنے نہیں ہوتا. یاد رکھو مسلمانوں, راجہ سنگھ ہو یا کوئی اور, مذہب کا استعمال کر کے عوام کو مذہبی جذبات میں لا کے بیوقوف بنانے والا ہر پولیٹیشن ایک دوسرے کا بھائی ہے. سب سے پہلے ہم کو جذبات میں آنے کی بجائے, روڈوں پہ نکلنے کی بجائے قانونی طور پہ اپنا ریپریزنٹیشن صحیح کرنا چاہیے. سیاست دانوں کے مذہبی کھیل کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے مذہب کا استعمال کرنے والے سیاسی ٹھیکیدار پولیٹیشین سے ہمارے مذہب کو بچانا ہے. پہلے اپنے پاس ہی جو سیاست کے لیے مذہب کا استعمال اور کھلواڑ ہو رہا, ہمارے مقدس نعرے اور مسجدوں کا غلط استعمال ہو رہا, اس عمل کو روکنا لازم ہے. سیاست اور مذہب کے بیچ میں جو مسلمانوں کو لٹکا کر رکھا گیا, اس غلامی کے پھندے سے اپنے آپ کو چھڑا کر خود مختار ہونا لازم ہے. تبھی ہم سیاست سے پاک ہو کر قانونی طور پر گستاخوں کا مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ اسی طرح ہمارے اپنوں کی سیاسی دوپیچ میں پھنس کے, اسی طرح اللہ, رسول, قرآن کی عظمت اور ہمارے مذہب اور مسلمانوں کے وقار کو تار تار کیا جائے گا, اور ہم صرف اور صرف جذباتی بیوقوف ہی بنے رہیں گے. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا مین روڈ, اپوزٹ ٹو بابا بہادر درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.